Last topic is talent, upskilling, organizational agility in the age of AI. And to moderate the discussion, I would request to call on stage Mustafa Ramzan. Please give them a big round of applause. Shahid Shiraz, CEO Z-Tech. Waqar Ali, CEO Max. Najam Khan, CEO Softtech. اقبال شیخ سی ای او ایپ ٹیک. اقبال صاحب کو بہت زحمت دی ہم نے. And our last panelist for this conversation is Shakil Khan, Dream Network. Over to you, Mustafa Ramzan. Thank you very much. So how do we do it? So do we introduce our panelists first, or we jump straight into the questions? So we're going to keep it fairly conversational, not like monotonous question answer. So I would like each one of you to introduce yourself on 3 parameters, and you will have 30 seconds each, right? Number of years, products you have built, barring Shahid Saab, who is building talent at AppTech. So products you have built and the geographies you operate in. Yeah, starting from Shahid. My name is Shahid Shiraz, and I'm CEO of Z-Tech. Z-Tech is basically a subsidiary company of Dr. Ziauddin Group, and the group is huge. It has Ziauddin Hospital, Ziauddin University, Ziauddin College, Ziauddin School. At a time, Ziauddin Group used to have Zamzam Bakers as well. There are many other companies. So Z-Tech is one of the company who is doing health tech in Pakistan primarily, but have a focus to go Gulf and US market in few years. My overall experience is 22 years. I've been into IT, and by profession I am software engineer. I started as a software engineer, and now I'm the chief executive and chief technology officer of Z-Tech. And the products I've worked on diversified industries like textile, like banking, and recently in the healthcare sector for last 3 years, which is primarily my job to implement the healthcare solutions into different hospitals in Pakistan. Thank you, Shahid. That was very comprehensive. Waqar? Yeah. So this is Waqar, CEO of Formex. This is the AI company, which I started back in 2019. It's good now 5 years, and we have built multiple products in AI. We have implemented this solution. We are built products in different ministries, government of Pakistan, outside Pakistan, in Saudi Arabia, in South Africa. So we have multiple experiences all in AI domain. My total experience is around 20 years, I believe, and I started my career in telco, and I've worked in that domain for good 16 years. So this is here I am talking about. Thank you. Iqbal sir. Okay, 30 seconds. So this is Iqbal Yusuf Sheikh, and I'm CEO AppTech Learning Pakistan. I guess everybody in the field of information technology, in the software development, knows AppTech very well. Our product, as you said, what is our product? So my product is a skilled human resource in information technology, which is my product is present in every software house of Pakistan, hopefully, or especially in Karachi. And my total experience after graduation, maybe say 37 years. Nice. So the gentleman sitting next to you, let me preempt him a bit. He's also got 37 years of experience. He's built about 16 or 17 products, operating in 3 continents. So over to you, Najam. Thank you very much. My name is Najam Khan, 30 seconds in 37 years. We have developed some 18 products. We have grown to become a group of IT companies, 6 of companies total.
one of the company is working in AI now. The product that got converted into a company has now evolved to become a AI product. And we work in three regions, which is US, UAE, and Pakistan. We started in 1987 in Pakistan. Wow. In 1997, we started in United States. And in 2015, we started working in Middle East region through our UAE Nice. company. Nice. Shakil sir? I am Shakil Khan and I am Chief Operating and Strategy Officer in Dreams Group. Actually Dreams Group के अंदर 6 प्रोडक्ट हैं ऑलमोस्ट, जिसमें ISP है, इसमें नेटवर्किंग के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर वायरलेस के अंदर वी आर द पायनियर इन पाकिस्तान. And right now even the services which is providing in this event is by Dreams Network and Technology. Or we are also providing solar energy system, and we are the first company who has made the EMS system, energy management system, IoT based, with having LoRaWAN license in Pakistan. And we are the first company who has exported the EMS system for Port of Salalah, Oman, with AI features. So this is our short introduction. Thank you. So the topics that we're going to talk about today is basically, so there are 5 areas in total. First is finding talent, then identifying gaps, upskilling them, managing the whole change management process, i.e. agility. And once you have done it all, what's the ROI of it? And also, the AI human collaboration. So starting off from Najam, in your 37 years of experience, are you satisfied with the talent that Iqbal Saab is developing and handing it over? There has to be a marriage of the current system of developing talent with the new scheme of things which AI has rolled out. So that needs to be seen yet. How AppTech is a very renowned institution and has helped thousands and thousands of people in getting trained. So how do they adopt it? That needs to be seen. But the value of AI is a given now. Everybody understands it, though some people are afraid of it in some sense. In my 37 years of experience, the biggest fight that we have always fought in all of our organizations was developing talent to serve our customers, to produce our products, to maintain the quality, and to be able to live up to the expectations of the customers actually. So all of that, if I look back, I can see that training and the development of the talent is the main core issue. What I see today is that AI has dramatically improved this challenge, the problem, and has been solved. If we look at AI as a co-pilot, and we try to understand that it is a helper to our talent, and we inculcate a bit of curiosity in them, help them fend off their fear of AI. اگر ہم ان کو تھوڑا سا اس بات کا موقع دیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہم ہر ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ سطح کی نالج بیس آپ کی ٹریپڈ ہے. اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ, your sales, operations, delivery, all of those departments have certain types of data which is kind of encapsulated in those departments, but and they have to deal with that, but they do not know how to use AI to help them. So we need, so the first thing is, آپ نے جو بات کی یہ ٹیلنٹ کی, یہ this is the first and the foremost. First we need to sit down with our own teams and we need to help them understand that AI is a co-pilot. It is not a replacement of their job. Number one, this is very important, and اس کو جتنا بھی اس پہ emphasize کیا جائے اتنا کم ہے, کیونکہ یہ خوف ہمیں دور کرنا پڑے گا. ہماری آرگنائزیشنس کی اسپیڈ کئی گنا بڑھ جاتی ہے جب ہم اپنے ٹیلنٹ کو اے آئی انیبل کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس ٹیلنٹ پول ہے, جیسے ہم اس کو اے آئی انیبل کرتے ہیں,
تو ہماری جو مارکیٹنگ کی اسپیڈ بڑھتی ہے, سیلس کی اسپیڈ بڑھتی ہے, ہماری ڈیولپمنٹ کی اسپیڈ بڑھتی ہے, پروڈکٹس ہماری تیزی سے باہر آتی ہیں, کوالٹی بہت امپروو ہو جاتی ہے. So I've seen all of this happening throughout my life, that this problem has been solved for us. So I would- ROI, sorry to cut you, ROI is given. There's no need to prove the business case for the investment in talent. True. Absolutely true. You are absolutely right. But look, let me give you an example. Yeah. Personal example, if I may. Yeah, sure. Okay. In one of my companies, there was a challenge that and I can name the company. There was, everybody knows corporate tax is coming in UAE. And when the time came, this company was being managed by a very big team, not a big team, a team of 10 people in accounts department. But it was not well managed, in the sense that all the accounts departments everywhere do not do a very good job of maintaining your accounts. So when this point in time came, as we are going through right now, and we faced the challenge of correcting all of our accounts of past 8 years. That, can you imagine what kind of a large and difficult job that could be, right? But what we did was, we took 2 weeks off, trained our accounts team, from the data entry operator to the finance manager, in AI, and that resulted in reducing the time, which you would have been around 2 years or less, into 2.5 months. Wow. So that is the kind of ROI. So you can very well see that this whole compilation of accounts, correcting of the accounts, and then finalizing of the accounts was done in 2.5 months, which otherwise would have taken at least 18 months to 24 months time. So this leads us to the famous, quote that it's not AI, it's the man with the AI who will rule. Shakil bhai, you run a multifaceted organization, from building, things for the ports, IoT, energy, to phir usse ke alawa networking. So it's a wide spectrum of products and industries that you deal with. One of the challenges we are facing in the tech industry with the talent is کہ کچھ پرانے ایرا کی پروڈکٹس ہیں, جیسے نیٹورکنگ کے انجینئرز ہیں, وہ پرانے ہیں, ان کو اے آئی نہیں آتی. بٹ کچھ بچے ہیں جو آئی او ٹی کے ہیں, ان کو دے آر اے آئی نیٹو. سو ہاؤ ڈو یو مینٹین دیٹ ہیلدی ٹینشن بٹوین دیز ٹو سارٹ آف پیپل فرام آرگنائزیشنل ایجلٹی پوائنٹ آف ویو ان یور آرگنائزیشن؟ ڈو یو اپ اسکل دا اولڈ لاٹ؟ ڈو یو لائک پرانوں کو وہ ڈر بھی لگتا ہے کہ ہماری پوزیشنیں چلی جائیں گی, سو اس کو آپ کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ جی یہ بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. ڈیفینیٹلی وی ہیو سین دیز چیلنجز. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو نیو جنریشن ہے دے آر کوائٹ ٹیلنٹڈ ایز ویل, اینڈ دے آر کمنگ ود دا ٹیکنالوجی پلیٹفارمس. تو اور جو ہمارے کچھ جو بیک جنریشن ہے انہوں نے ایک ٹیکنالوجی کا کچھ پارٹ تو دیکھا ہے لیکن کمپلیٹلی نہیں دیکھا. اگر ہم نے اپنی آرگنائزیشن کو یا کسی کو بھی اپنی آرگنائزیشن کو امپروو کرنا ہے تو دے مسٹ لرن. لرننگ از ویری امپورٹنٹ, اور لرننگ اے آئی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اف وی وانٹ ٹو پروگریس فردر. کیونکہ اگر ہم اے آئی نہیں سیکھتے تو ہمیں یہ چیلنجز آتے رہیں گے کہ ہمارا ہر چیز کے اوپر ٹائم ملٹیپلس میں لگے گا. کیونکہ اگر آپ اے آئی امپلیمنٹ نہیں کرتے, آپ کو انالیٹکس نہیں پتہ, تو دین تھرو دا کنونشنل سسٹم آپ کو ہمیشہ ہر چیز میں ٹائم ڈبل سے ٹرپل لگے گا. ڈیفینیٹلی دا ڈیسیژن میکنگ از دا ہیومن, لیکن ایز اے سپلیمنٹ انفارمیشن انالیٹکس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. آئی جسٹ گیو یو این ایگزامپل. ایز آئی سیڈ دیٹ وی ہیو گیون ون پروجیکٹ ریسنٹلی اوور دا پورٹ آف سلالہ. تو وہاں پر بھی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہر بندے کو, مین پاور کو, ایک ڈیٹا لینا اور اس کو وداؤٹ انالیٹکس اس کے اوپر کوئی پروسیس کرنا, تو ان کو ریزلٹس وہ نہیں ملتے تھے کہ جی جو پرابلمز ان کے پاس آ رہی ہے کہ کب لوڈ کتنا ہوتا ہے, کس ٹائم کیا ہوتا ہے, تو اور بندوں کی روٹیشنز ہونا. ان کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ ہم کس طریقے سے اپنے لوڈ کو مینیج کریں. لیکن تھرو لرننگ اے آئی
اس پلیٹفارمس کو ہم نے ڈیولپ کیا, اس کو ماڈل کو ٹرین کروایا, اور اس سے 3 سے 4 مہینے کا وہ ڈیٹا انالیٹکس لے کے وہی انجینئر, ہیڈ آف انجینئر جو اس سسٹم کو چلا رہے تھے, ناؤ دے آر رننگ ان اے بیٹر وے, دے آر سیونگ مور منی, دے آر ورکنگ آن مور سسٹینیبلٹی بائی سیونگ کاربنز اینڈ دیز کائنڈ آف تھنگ. تو اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے. اور رہی بات اپ اسکلنگ کی, تو ہمارے پاس ہائبرڈ ماڈل از دا بیسٹ وے کہ جو لوگ ہمارے پاس ان ہاؤس ہوتے ہیں, فار ایگزامپل جو ہمارے پاس پرانے لوگ ہیں جو ٹرینڈ ہیں ویری ویل بٹ دے آر ناٹ ٹرینڈ آن اے آئی, ہم سب سے پہلے ان ہاؤس ان کو اپنی ایگزسٹنگ چیزوں پہ ٹرینڈ کرتے ہیں. اور جو لوگ جو ہم ڈیفیشنسی سمجھتے ہیں اپنے سسٹم میں, اب رادر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی سیلس کا سسٹم لے لیں کہ اگر سیلس کے بندے نے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنے سیلس ٹارگیٹس کو میٹ کرنا ہے, ڈیفینیٹلی ہی شوڈ ہیو سم ڈیٹا انالیٹکس. وہ جب تک ڈیٹا نہیں ہوگا اور وہ اے آئی اگر جانتا ہوگا تو ہی کین امپروو ہز سیلف ویری ویل. تو جو لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ اے آئی سے وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, تو دے شوڈ بی اے گڈ لرنر اینڈ دے شوڈ بی اے کنٹینیو لرنر. تو ڈیفینیٹلی وہ ایک اچھی سیلس بھی کر سکتے ہیں, اور سیم یہ نیٹ ورکس میں بھی دیتا ہے, کیونکہ اے آئی کی اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اب کسی ٹیک سے ریلیٹڈ نہیں رہا, نہ صرف آئی ٹی سے ریلیٹڈ نہیں رہا, دس از فار ایوری پرسن, ایون فار اے نارمل ہیومن جو ایک اپنی ڈیلی لائفس کو چلا رہا ہے. تو اس کے اندر اے آئی کا ایک بہت بینیفٹ ہے, اور چاہے وہ سیلس کا ہو, چاہے وہ ایچ آر کا ہو, چاہے وہ انجینئرنگ کا ہو, تو وچ ایور ڈپارٹمنٹ وہ اپنے سے ریلیونٹ ٹولس کو لرن کرتا ہے, اس کی نالج گین کرتا ہے, کیونکہ دیر آر لاٹ آف ٹولس, نو ون ہیز ٹو لرن ایوری ٹول. جو اس سے ریلیونٹ ٹولس ہے وہ اگر لرن کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہی کین گیٹ اے گڈ ڈیسیشن. وہ اس کو سپلیمنٹس کرتا ہے اگین کہ یہ ڈیسیشن میکنگ نہیں ہے اے آئی کی, وہ اٹس اونلی اے سپلیمنٹ. That's very helpful and very insightful کہ AI کی products بنا کے ان کو چلانے کے لیے بھی you need to be data driven and continuous upskilling through in-house training is something, a strategy that you have adopted and it seems to be working. Exactly. اقبال صاحب آپ کی لیفٹ پہ 2 stalwarts بیٹھے ہوئے ہیں with 30+ years of experience having built so many products. آپ جب انڈسٹری سے ملتے ہیں تو AI کے ایرا میں صرف ٹیکنیکل اسکلز ہی امپورٹنٹ ہیں, صرف کوڈنگ ہی آنی چاہیے, یا کیوریسٹی, کریٹیوٹی, ایمپتھی کی بھی کوئی ویلیو ہے اور اس پہ بھی آپ گروم کرتے ہیں ٹیلنٹ کو ان یور پروگرامس؟ دیکھیں اینی تھنگ, اینی ڈیولپمنٹ جب ہم بات کرتے ہیں, نہ صرف اے آئی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب بھی ہم کسی ایسی چینج کو دنیا میں امپلیمنٹ کرنا چاہیں جو کہ آپ کے پورے ڈائنامکس کو ہلا رہی ہو, جو ڈسرپٹ کر رہی ہو, ٹھیک ہے, آپ کے وے آف ورک کو جو ہے نا, ورک لائف کو ڈسرپٹ کر رہی ہو, آپ کے ڈیلی لائف کو ڈسرپٹ کر رہی ہو, تو دین اٹس ناٹ اونلی دا ٹیکنالوجی, دین وی ہیو ٹو سی. صبح سے بات ہو رہی ہے تو دیر ہیز ٹو بی مور دین ٹیکنالوجی امپلیمنٹیشن, ٹھیک ہے, اس کے اندر ایمپتھی بھی ہے, اس کے اندر ایتھکس بھی ہیں, ویری 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 امپورٹنٹ. جب بھی ہم بات کر رہے ہیں اے آئی کی تو ایتھکس بہت امپورٹنس رکھتے ہیں اس کے اندر, کہ ہم اے آئی کو یوز تو کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے کیا ہم پراپر نالج ایتھکس کی دے رہے ہیں, ہاؤ ٹو یوز دیٹ. اس کو ابھی بات ہو رہی تھی سیکیورٹی کی, سائبر سیکیورٹی کی, کہ جتنا اے آئی آپ کو فیسلیٹیٹ کر رہا ہے, جتنا سر نے کہا کہ 2 دن کا کام 2 گھنٹے میں, 2.5 گھنٹے میں, آئی مین مور دین دیٹ. میں سمجھتا ہوں جب ہم کچھ لکھنے بیٹھتے ہیں تو جو چیز ہم شاید 2 دن 3 دن میں لکھتے تھے وہ اب وہ سیکنڈوں میں لکھ کر کے ایٹ لیسٹ آپ کو ایک مینیوسکرپٹ دے دیتی ہے اے آئی. بٹ کیا اس کو ایز اٹ از ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے؟ تو کل ہی میری بلکہ ایک اپنے ٹیم ممبر سے کچھ بحث ہو گئی, اور وہ یہ تھی کہ دے ہیڈ ٹو پچ سم تھنگ. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ریلیونس ہے جو آپ پچ کر رہے ہو؟ تو ان کا کہنا سر یہ چیٹ جی پی ٹی نے یہ بولا ہے. تو میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی از ناٹ دا فائنل تھنگ, یو ہیو ٹو یوز یور اون برین, ٹھیک ہے. تو یس, اے آئی کو جب ہم یوز کریں تو دا میجر تھنگ مسنگ از ایمپتھی, ٹھیک ہے, اور اسی پہ شاید دنیا میں اب کام بھی ہو رہا ہے
کہ ہاؤ ٹو انڈیوس ایمپتھی انٹو اے آئی. اور جس دن یہ ہو گیا تو پھر تو شاید ایک اور ریولیوشن آئے گا. bringing consciousness into AI بالکل and making it bringing more consciousness into it. explainable and ethical. Exactly. Then the world will take another turn basically. تو وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. Yes, as far as AppTech is concerned, we are more focused into the technology skill driven training and کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ایگزسٹنگ امپلائیز جو ہیں کارپوریٹ سیکٹر ان کی اپ اسکلنگ کے لیے اے آئی فوکس کس قسم کی ٹریننگز آپ کرواتے ہیں بوتھ فار ٹیک اینڈ نان ٹیک آڈینس؟ دیکھیں اب سر نے کہا کہ اے آئی اب وہ ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ نہیں رہی. آج سے کوئی 20 سال پہلے میں یہ کہتا تھا کہ جس بھلے آپ پی ایچ ڈی ہیں لیکن اگر آپ کو یو آر ناٹ کمپیوٹر فرینڈلی تو آپ الٹریٹ ہیں. میں نے کہا دا ٹائم ول کم ویری سون کہ آپ الٹریٹ ہوں گے. دا سیم گوز ناؤ فار اے آئی. آج اگر آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں کمپیوٹر بھی جانتے ہیں لیکن یو آر افریڈ آف اے آئی تو پھر یہ 2 سال میں 3 سال میں آپ آبسلیٹ ہو جائیں گے اور یو ول بی ٹریٹڈ ایز الٹریٹ. تو اے آئی بیسیکلی از ناٹ اونلی ایسوسیٹیڈ ود دا ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ابھی ہم نے ریسنٹلی جب دا سمر واز دیئر تو بچے گھر پہ تھے, ماؤں کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے, تو what we were doing, we launched an AI awareness program for mothers. Nice. So that they actually learn. اگر وہ سیکھیں گی تو وہ اپنے بچے کو بھی پھر سکھا بھی سکیں گی اور ان کو دیکھ بھی سکیں گی, ان کو ان کی سرویلنس بھی ہو سکے گی, ان کی ویجیلنس بھی ہو سکے گی. تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کو لے آئے ہم اس کے اندر. اینڈ ابھی جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہیں ان ٹریننگ کے اندر ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ نیچرلی وی فوکس آن دیز ایشوز آلسو. Thank you, Iqbal Sahab, that was very insightful. Waqar, you have been running your own outfit for last 5 years and you operate in the spaces like data centers, infra, automation, to surveillance, products around the surveillance. Governments are your clients. So how do you know, A, find the right talent, B, continuously upskill them, and C, make sure that the whole organization is moving forward and stays agile with all these challenges? True. So we faced a lot of challenges. Yeah. So I was saying that yes, we faced a lot of challenges hiring right resources for AI development. Look, there are 2 categories of AI, where we have conventional AI models and we have LLM models, right? So dealing with LLM is so easy, but dealing with the conventional models where you need coding and things like that, we don't find any resource out there. Universities are not producing those resources. So we first hire them with little knowledge of development. We train them, we tell them, and over time, like 3 months, 6 months, we see that now this resource is useful for us, and then we retain them. So in the development part, yes, we face challenges, and I believe that over time, obviously, this issue will be resolved. Hopefully, universities are opting right courses in their in their universities. So I believe that those issues will be addressed. However, yes, the problem we face in developing the products, people who are trained, who have now the knowledge, right knowledge, are leaving the organizations, leaving us, moving abroad. The reason is because in Pakistan we don't have development cloud infrastructure, and that is the big fact. I'm telling you the truth. Yeah. Reason being that we do not have any GPUs, we don't have data centers where we have GPUs, because to build AI models we require sort of the hardware, and that is the area where we face issues. So that is the reason when our developers see that, okay, I have learned things and I'm being offered good outside Pakistan. I have so many examples where my developers are now working in US, Australia, and getting big paychecks. So the issue, as I told you, that
the GPUs. NVIDIA is not issuing GPUs. Recently, we have been successful in one of the case where we brought Pakistan's first DGX H200 server, which is a very expensive machine, and we gave that machine to Ministry, Yeah. and it is now installed there. So we want the similar kind of deployments in other data centers in Pakistan. We have multiple PTCL, Jazz, and multiple data centers out there already giving services, VMs, and other services. But we have to do it quickly, right? So our government needs to talk to the US government and NVIDIA, and so that we find approvals, because we are putting so much effort training people, and we find issues retaining them. So this is the crux of the thing. So I'm aware of the banking industry. For Yeah. example, Teradata is just getting some GPU-based Yeah. servers for a leading bank. Yeah. So it started happening in banking. But you're saying generally for talent to stay abreast with the market demands, they want to work on GPU-based environments. True. Yeah. The thing is that the banks are acquiring GPUs. Those are small-sized GPUs, right? Like RTX series and A series GPUs. Those are helpful when you deploy small models, AI models. I believe you a little bit knowledge about Yeah. models. So when you deploy small-sized models, you find no issues. But when you talk about large language models, big models like we have, Llama 3.1 and 70 billion parameters models, we find issues, real issues. So in that case, we have to acquire space outside Pakistan. And since we already have, cloud policy and AI policy in tech, which says that you have to, reside your data within Pakistan boundaries. So there's another conflict, right? So in banking, you can that this model, this structure can make sense. In other industry like logistics and educational areas, there are some sort of availability of compute. But when you talk about large-sized deployments, you find issues. This is So talent attrition is a challenge. yeah. People want to move abroad, work on cloud, upskill themselves. Yeah. It's a good news for the country. Challenge for your organization, but good news for the country. Good news How? for our talent. They earn in dollars. They bring in more foreign exchange. So does that make you happy or sad? So the question is, look, our company model is to build products, right? Products give you more revenue than the services, right? So there are so many companies out there who are, delivering services, right? So they have like hundreds of resources who are hired for, AWS and other large organizations outside Pakistan. They serve them, right? But they get a little, revenue, profitability out of those sellings. When you talk about products, creativity, right? Innovation, right? So that gives you more profit than the services, right? So our focus, our forte is to build products. We have built 4 flagship products already, and we're deploying within Pakistan, outside Pakistan, and we have seen that the potential in it, right? So to keep that momentum. आपकी किसी एक प्रोडक्ट की हमें एग्जांपल दें जिसमें कि आपके एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी वाज टैप्ड इनटू एंड यू मैनेज टू बिल्ड अ इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोडक्ट एंड नाउ इट्स स्केलिंग अप. So we have actually 3 unique products. Okay. One is for media.ai, one is for data.ai, and the third one is for vision.io. So these 3 products are actually unique. Let's pick vision.io. What does it do? Data कहाँ से आता है? Yeah. Etc. Actually, Just this walk is- us through the. Right. So there are large companies like Dhawa, Hikvision, Miles said there are so many companies out there who build hardwares, right? Cameras, and they also develop applications as well. Softwares, they develop back-end softwares. So you see, when you talk about HBL Bank or Mizan Bank, they have multiple brands in their branches. They have Dhawa, they have Hikvision, but they have when they are asked by State Bank to deploy central applications software in your data center where you can record all of the streams centrally, then they find issues having with Dhawa hardware or Hikvision's hardware, right? So we provided the solution here. We say that, look, this is the application, this is the software, you deploy centrally on one location. That can be integrated not only with Dhawa, not only with Hikvision, but any other brand.
and that is AI powered, right, at the back end. And this Now is the all, streams, sorry to cut you, this is all built in-house. yeah, using in-house, local talent. local talent, total local talent. We are not dependent on any resource outside Pakistan, and this is being licensed by our company. So the good news is that the graduates that are coming out of our universities, Yeah. if they are well managed in a creative True. and innovative environment, they can build world-class products. very And you creative guys talent. are a prime example Yeah, of that. yeah, अच्छा, exactly. शायद आप चुप करके बैठे हुए हैं राइट नेक्स्ट टू मी, आपकी इंडस्ट्री भी बहुत यूनिक है, आप CTO भी हैं, CEO भी हैं, और ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल का ऑफलाइन मुझसे डिस्कशंस कर रहे थे what kind of data he has on medical reports, EMR, labs, CT scan, all that jazz. So आप health tech में AI ला रहे हैं diagnostic side पे. Walk us through some of your talent related challenges, but talk about the product and how you will be equipping doctors with diagnostics related AI so that they diagnose better and yeah. Right. So let's start with the basics. जब भी हॉस्पिटल या हेल्थ केयर की बात, Sorry for interruption. I have an urgent announcement here. There's a vehicle BM 8418. I repeat, Bravo Motel 8418. یہ باہر گیٹ پہ کھڑی ہے. گورنر سندھ جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کی وہیکل کا انٹروج کا راستہ ہے, تو اگر یہاں پہ بیٹھے کسی مہمان کی اگر یہ گاڑی ہے تو آئی وڈ ریکویسٹ کہ وہ وہاں سے ہٹا لیں. ان صاحب کی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ. سوری فار انٹرپشن. نو وریز. جی. اوکے, سو جب بھی ہم ہیلتھ کیئر میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, ہم آٹومیشن کی بات کرتے ہیں, ہم AI لانے کی بات کرتے ہیں, تو سب سے جو افیکٹو یوز کیسز ہوتے ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب آپ پیشنٹ سینٹرک ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں, یعنی جس سے پیشنٹ کا ہیلتھ کیئر آپ امپروو کر سکیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے اور ER میں جب وہ آتا ہے اور آ کے وہ ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھتا ہے, تو سب سے پہلے ڈاکٹر کا سوال ہوتا ہے, جی بتائیں کیا مسئلہ ہے. وی نیڈ ٹو چینج دس وے آف ٹریٹمنٹ, اینڈ وی وانٹ کہ جب ایک, اگر میں لیم اینڈ ٹرم کی بات کروں تو ایک سلپ بنوا کے جب ایک پیشنٹ جب وہ آتا ہے اینڈ ہی سٹس ان فرنٹ آف, ہی اور شی سٹس ان فرنٹ آف اے ڈاکٹر اور کنسلٹنٹ, سو ڈاکٹر شوڈ ناٹ آسک بھائی مسئلہ کیا ہے. Through AI, through data, through all the history we have in the system, like اس کے ER کا ڈیٹا ہے, جب وہ ایمرجنسی میں آیا ہے, جب اس کے لیب ٹیسٹ ہوئے ہیں, اس کے بلڈ کے ٹیسٹ ہیں, اس کے ادر ٹیسٹ ہیں, اس کے اسکینز ہیں, ریڈیولوجی اسکینز ہیں, اس کی OPD کا ڈیٹا ہے. وی نو دیٹ ہی از ڈائبٹک پیشنٹ, وی نو ہی از ہائپوٹینسو. یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ ہوتی ہیں تو وائی وی آسک پیشنٹ کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلمس ہیں, یا آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ڈائبٹک ہیں. We should get this all the information through AI or through some logics from the database to the doctor's screen, کہ اس کو ایک ہسٹری ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے کہ اس پیشنٹ کی ہسٹری کیا رہی ہے, تاکہ وہ اس کو بیٹر طریقے سے ٹریٹ کر سکے. ہمارے پاس ایسے کیسز بھی ہیں کہ جب پیشنٹ آتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے وہ والا ڈاکٹر چاہیے کیونکہ وہ مجھے زیادہ بیٹر سمجھتا ہے, اس نے میرا علاج کیا ہوا ہے. وی نیڈ ٹو چینج دس اسٹائل آف ٹریٹمنٹ. وی وانٹ کہ جب ایک پیشنٹ چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, جب وہ جائے تو اس کی ہسٹری اس کے جانے کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری پہنچ جائے, اور اس کو AI ڈاکٹر کے ساتھ کمپینین بن کے اس کو ریکمینڈ کرے کہ آپ اس کو کس طرح اور بیٹر طریقے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. کیا کوئی ڈاکٹر کوئی اسپیکٹ کوئی ایسا اسکین کرا لینا چاہیے, کوئی ایسا لیب کروا لینی چاہیے, یا اس کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا چاہیے, فار ایگزامپل نیورولوجی کے پاس بھیجنا چاہیے. کیا یہ چیزیں اگر ڈاکٹر مس کر رہا ہے تو کیا AI نہیں بتا سکتا؟ یس, بتا سکتا ہے, اور بہت بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. تو وی آر ورکنگ آن اے ہیلتھ کیئر سسٹم جس میں ہم اس طرح کا میکینزم لے کے آئیں گے جس میں پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ہسٹری بھی ڈاکٹر کے پاس موجود ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹرز اس طرح کے سسٹم کو رجسٹ کریں گے, ویلکم کریں گے؟ کوئی پائلٹ رن کیا ہے ڈاکٹرز کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے؟ کوئی what kind of change management programs you have thought of? Right. Yeah. Yes. Okay. So we have two sides جس میں کچھ جو بہت اولڈ اسکول ڈاکٹرز ہیں, بہت ایکسپیرینسڈ ہیں,
ان کے ایکسپیرینس ہونے کا بینیفٹ ہے ہمیں بالکل، کیونکہ بہت سینئر ہیں، بہت عرصے سے پریکٹسز کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ایک ایکسپیرینس ان کا اچھا خاصا ہے. وہ بہت کیسز ڈیل کر چکے ہیں، تو وہ بہت اچھے ڈاکٹرز مانے جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمارے پاس ینگ ٹیلنٹ بھی ہے جو کہ پرو اے آئی ہے، پرو ٹیکنالوجی ہے. وہ ٹیکنالوجی کو سمجھتا ہے، اس کی نیڈ کو سمجھتا ہے اور اس کو یوز کرنا چاہتا ہے. اس کو ملتا نہیں ہے سسٹم، کیونکہ میں پچھلے 1 سال سے تقریباً ورکنگ کر رہا ہوں کہ کوئی اچھا ہیلتھ کیئر کا سسٹم اگر مجھے بنایا مل جاتا ود ان پاکستان، بٹ انفارچونیٹلی وی ڈونٹ ہیو اینی ان ہاؤس لوکل ڈیولپڈ اے آئی انیبلڈ سافٹ ویئر جس کو ہم ہاسپٹلس میں لگائیں، پروموٹ کریں اور چلائیں. تو جو اولڈ اسکول، جن کو میں کہوں گا کہ بہت پرانے بابے اسٹائل کے جو ڈاکٹرز ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم آئے. وہ آج بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی پرسکرپشنس کو پروموٹ کرتے ہیں. جب ہم رول آؤٹ کر رہے تھے اپنا سسٹم، تو میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے ان سے پرسنلی جا کے، ہی از اے ویری سینئر ڈاکٹر، تو ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی سینئر بندہ آئے اور مجھے سمجھائے. تو آئی وینٹ ٹو ہیم اور میں نے ان سے بات کی. میں نے ان سے کہا آپ یہ سسٹم یوز کرنا شروع کریں، آپ جو پرسکرپشنز ہیں وہ سسٹم پہ لکھیں، آپ جو فارمیسی ہے وہ سسٹم پہ لکھیں. آپ سسٹم سے لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پارٹ آف ڈیٹا بنے گا اور بعد میں اے آئی اس کو یوز کرے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دن میں 30 پیشنٹس دیکھتا ہوں، اگر میں سسٹم یوز کروں گا تو میں 15 پیشنٹس دیکھ پاؤں گا، کیونکہ میری اسپیڈ نہیں ہے کہ میں اتنا فاسٹ لکھ سکوں سسٹم پہ یا سسٹم کو چلا سکوں. سو یہ چیلنجز ہیں، یہ اس طرح کے چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ہم ان کی ٹریننگس بھی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سما ان کو ہم اسسٹنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ سر آپ بولیں یہ لکھ لے گا یا لکھ لیں گی. تو یہ چیلنجز ہیں بالکل ایڈاپشن میں. اسٹینفورڈ کی ایک ریسرچ ہے جس کا کرکس یہ ہے کہ سب سے مشکل کام پڑھے لکھے کو پڑھانا ہے. لرن، ان لرن، ری لرن، دیٹ سم تھنگ دیٹ واز سیڈ رائٹ ایٹ دی آؤٹ سائڈ آف آور ڈسکشن. تو آپ پڑھے لکھوں کو پڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل اسکلز کم اور Soft ان کی skills. سائیکالوجی کے ساتھ زیادہ ان کو موٹیویشنل اسکلز اور چینج مینجمنٹ پہ زیادہ کام کرنا پڑے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیں، چینج اس وقت تک آپ نہیں لا سکتے جب تک آپ جس کو چینج مطلب جہاں چینج لے کے جانا ہے آپ کو، اس کا بینیفٹ جب تک آپ نہ دکھائیں. وہ بینیفٹ دکھانا بہت ضروری ہے کہ صرف ناٹ فار دا سیک آف کہ مینجمنٹ نے کہہ دیا ہے اور ہمیں یہ سسٹم امپلیمنٹ کرنا ہے. صرف اس طرح سسٹم امپلیمنٹ نہیں ہوتے. اس طرح ریزسٹنس آتی ہے، لوگ چینج کو ریزسٹ کرتے ہیں. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ اب پرانے ہوتے جا رہے ہیں، نیا سسٹم آ رہا ہے تو نئے لوگ چاہیے ہوں گے اس کو چلانے کے لیے، نیا اسکل سیٹ چاہیے ہوگا، تو وہ ریزسٹ کرتے ہیں. اور وہ نیچرل ہے، جب بھی آپ کسی کی جاب پہ بات آتی ہے تو وہ ریزسٹ کرتا ہے. تو یہ چیز نیچرل ہے. اس پہ ہم جو ورکنگ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم پہلے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں یا کنسلٹنٹ کو بتاتے ہیں کہ سر اس سسٹم کا بینیفٹ کیا ہے. اگر اے آئی ہم لا رہے ہیں تو اس سے آپ کا ہی بینیفٹ ہے. جو آپ ریکرسو جابس کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، آپ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ بات کریں، آپ اس کو کام کریں، آپ اس کو کونسل کریں کہ اس طرح کہ وہ پیشنٹ اس کے ساتھ اپنی پرابلمس، اپنی چیزوں کو شیئر کر سکیں، رادر کہ آپ ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کا ریکرسو کام ہے، جو کہ ڈیلی کا کام ہے، وہ آپ اے آئی کو دے دیں، وہ اے آئی کر لے گا آپ کے لیے. آپ وہ کریں جس کی آپ کے پاس ڈگری ہے اور آپ کو وہ کرنا چاہیے. Thank you, Shahid. Thank you. That was very insightful. Let's move the mic back to Adnan. Adnan, یہ بتائیں, you run such a large, diverse organization dealing with close to 16 or 18 products. How do you go about doing skill gap assessment generally in your organization? Skill gap assessment, very interesting, because we have not changed even a bit all of the present skill set in our society, in any department, whether it is development, software development, coding, QA, back end, front end, databases, technology point of view se jo agar main positions bataun aapko, you take other departments as well, sales, marketing, nobody has changed. I mean, we are standing at the very far end of AI adoption today. تو ایک بہت بڑا گیپ ہے. لیکن میں ایک کی ورڈ دینا چاہتا ہوں آڈینس کو بھی اور ہم آپس میں ہمیں ڈسکس کرنے کے لیے بھی, اور وہ ہے کیوریوسٹی. اے آئی نیڈس کیوریس مائنڈ.
اگر ہم نے کیوریاسٹی ڈیولپ کی اپنے اداروں میں, اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھروں میں, اپنے بچوں میں, تو ہم ایک ایسا ٹیلنٹ پول کریٹ کر پائیں گے جو اے آئی کو مینیج کر سکے, ہینڈل کر سکے اور اس کو اپنے لیے پازیٹیولی اور کریٹیولی یوز کر سکے. کیوریوسٹی میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی لارج لینگویج ماڈل سے وچ ہیز بین ٹرینڈ ان دا ویسٹ, وین یو کنورس ود اٹ, وین یو put it to work, what you face is that the talent pool that we have, Yeah. they are living in a comfort zone and they have no curiosity at all. They already know everything. مثال کے طور پہ ایک ڈیولپر کو جس کو پائتھون آتی ہے وہ کیوں یوز کرے اے آئی, ٹھیک ہے, اس کی کیوریوسٹی اس کو یوز کروائے گی, ٹھیک ہے. اگر ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اپنے کام میں اے آئی یوز کرے گا تو وہ کیوریوسٹی اس کو یوز کروائے گی. ہم نے میری اپنی 37 ایئرس کی پورے ٹینیور کے اندر میں نے بہت ساری پروڈکٹس ایسی لانچ کی ہیں جنہوں نے کافی بڑا ڈسرپشن کیا ہے. اردو کا ڈیسک ٹاپ پبلشنگ سافٹ ویئر سرخاب جو کاتب تھا, جب ہم نے وہ لانچ کیا تھا 1988 میں, تو بہت سارے کاتب بے روزگار ہو گئے تھے. ہم نے ان کے لیے اسپیشل ٹریننگ کلاسز ارینج کروائی تھیں اپنے خرچ پہ, اور ان کو کچھ نہیں کرنا تھا, صرف یہ کرنا تھا کہ انہیں ایک ایڈیٹر کو کی بورڈ سے ٹائپ کرنا سیکھنا تھا انسٹیڈ آف ڈوئنگ دیٹ مینول کتابت. نوبڈی اپیئرڈ. 6 months we spent lot of money, equipped the classrooms with all the equipment, nobody appeared. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ٹائپ رائٹر کے بعد ورڈ آیا, ایڈیٹر آیا, تو لوگوں کو مجبوراً سیکھنا پڑا. ہمارے یہاں ایک جو یہ سوچ ہے کہ ہمیں یہ کام مجبوراً کرنا پڑے گا, وہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے کو ٹیکنالوجی میں پیچھے رکھنے کی وجہ ہے. فیئر بہت زیادہ ہے. اگر کیوریس سوسائٹی آپ پروڈیوس کریں گے, اگر آپ اپنی ایٹ لیسٹ آپ یہ کام اپنی ایک کنفائنڈ انوائرمنٹ میں اپنی کمپنیوں میں کر سکتے ہیں اور اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں, کہ یو کریٹ کیوریس مائنڈس, کہ چلو اس کو دیکھو کیسے کرنا ہے. ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے جو عام استعمال میں جو چیز آتی ہے, اور ہماری پروڈکٹ جیسے ایک وڈزمو ہے یا ان کی پروڈکٹس ہیں جو اے آئی بیس پروڈکٹس ہیں, ان کے اوپر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے میں جنرل بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو جنرل سوسائٹی ہے وہ جب اے آئی کو یوز کرنے جاتی ہے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر, ڈیلی لائف میں اور اپنے پروفیشن کے اندر, تو جو پہلا فیکٹر انوالو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کو وہ جواب دے گی, یوں کہنا چاہیے کہ ویسا جواب دے گی جیسا آپ اس سے سوال پوچھیں گے. اگر آپ کیوریس مائنڈ کے ساتھ اس سے سوال پوچھیں گے اور لگاتار پوچھیں گے تو آپ کو اس کی اسٹرینتھ پتہ چلے گی, ورنہ آپ یو ول کیپ اسکریچنگ دا سرفیس اینڈ یو ول نیور نو واٹ از ہیپننگ. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر کیوریوسٹی کو آپ اپنے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اسکل بنائیں, اپنے لوگوں میں انکلکیٹ بھی کریں, ساتھ میں اس کو ڈھونڈیں لوگوں میں, اور پھر ان کو آپ جب استعمال کریں گے تو وہ اے آئی کو زیادہ تیزی سے اڈاپٹ بھی کریں گے اور اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے. یہ جو ڈاکٹر صاحب والی جو مثال ہے ہم سب کے ساتھ یہ ہو چکی ہے کہ اگر میں بینگ ایجوکیٹڈ لرنڈ پرسن, اگر میں اپنے مرض کے بارے میں پڑھ کر چلا جاتا ہوں تو ڈاکٹر ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کا تعلق آئی ٹی سے تو نہیں ہے کہیں. میرے ساتھ ہو چکا ہے, اور آپ لوگ پڑھ کے آ جاتے ہیں اور بات ہماری پھر نہیں سنتے اور بات نہیں سمجھتے آپ ہماری, بیکاز ہم سوال پوچھتے ہیں. وی آر کیوریس مائنڈس, ہماری نیچر میں یہ آ چکا ہے. وہاں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے یہ گیپ پیدا ہو چکا ہے. یہ گیپ سب بہت خطرناک گیپ ہے, یہ اے آئی کو ایبزارب نہیں ہونے دے گا. اس کا ایک بہت اچھا حل بہت ساری سوسائٹیز میں یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹس ہیو پرچیزڈ لائسنسز آف
large language models and distributed them free of cost to all the nation. Everybody in the country has the account now, and they are now frequently using, and so they are getting close to it. They are learning it now. So that could be a very aggressive way of pushing AI into the society. But if we did not do any such disruptive act to bring AI into the real world applications, we'll be left behind. शकील भाई ये बताएं कि क्यूरियोसिटी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट स्किल सेट विच इज़ वेरी हाईली रेलिवेंट इन दी एज ऑफ AI इज़ क्रिएटिविटी. सो आप कोई एग्जांपल शेयर करें फ्रॉम योर कंपनी हाउ यू मैनेज टू फॉस्टर क्रिएटिविटी among your employees and there was some sort of breakthrough. Yeah, it's a culture that you bring in to build agility in the organization. जी, अगर विद इन द इंडस्ट्री की बात करें या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्रिएटिविटी स्टार्ट होती है फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट. तो जब भी हम अपनी स्टार्ट को किसी लर्निंग की तरफ लेके जाते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ अ पुश बैक. तो उसका बेस्ट वे ये होता है कि आप अपनी मैनेजमेंट से स्टार्ट करें, आप उनको दिखाएं कि उससे क्या बेनिफिट उससे डेवलप हो रहे हैं और उनको वो गैप एनालिसिस करके बताएं कि जो चीज़ आप 4 या 6 8 घंटे में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे फॉर एग्जांपल, नाउ थ्रू AI यूजिंग आप उसको विद इन फ्यू आवर्स कर लेते हैं. अब इसके ऊपर ये आता है कि जी इंटरेस्ट कैसा डेवलप किया जाए. तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने कहा कि हमारी एग्जांपल तो हमने तो KPI सेट की हुई है और दैट इज़ द बेस्ट वे इन अप्रेजल फॉर्मेट कि जो बंदा ये कोर्सेज करेगा, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए किसी चीज़ का सीखने का. अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो देन वी हैव सम अदर वेज टू इंसेंटिवाइज्ड और उसके लिए एक दूसरा वे आउट निकालता है. तो उससे हमें एक बेनिफिट मिला कि लोग जो नहीं भी सीखना चाहते थे फॉर अप्रेजल पर्पज़ उन्होंने वो चीज़ को सीखा, लर्न किया और उससे जो है उनमें काफ़ी बेनिफिट हमें मिला और टीम के अंदर वो चीज़ आई और हर डिपार्टमेंट ने अपने लेवल के ऊपर किया. इसी तरीके से ये चीज़, क्योंकि वी आर ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ये देखा कि जैसे कि वकार साहब ने कहा कि जो कैमराज होते हैं फॉर सेफ्टी पर्पज़, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इज़ द वेरी स्ट्रिक्ट. तो वहाँ पर हम AI यूज़ करके उनके जो लोग हेलमेट्स नहीं पहन रहे उनको पेनलाइज़ किया. या तो आप उनको कोई बेनिफिट दें या तो पेनलाइज़ करें. दैट इज़ द ओनली द वे द पीपल कैन लर्न. तो उस चीज़ को लर्न करने का मैनेजमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और हमने पेनलाइज़ करके और AI को यूज़ करके, क्योंकि कंप्लाइंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर आपने कोई HSE मैनेजर या कोई भी बंदा हायर कर लिया तो इट माइट बी पॉसिबल ही मे मिस मैनी थिंग्स. सेम इट इज़ हैपनिंग इन सेफ सिटी. एक और एग्जांपल है जैसे कि हमने फैसल मूवर्स के अंदर किया. फैसल मूवर में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और ये एक सॉरी आई हैव टेकन द नेम जस्ट फॉर एन एग्जांपल, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री में है, नॉट ओनली दिस कंपनी. तो उसमें क्या हो रहा था कि जब ड्राइवर हैं वो 24 घंटे 48 घंटे भी कभी कभार चलाते थे तो उनको नींद आनी शुरू हो जाती थी, या वो इवन के द कंपनी हैज़ ट्रेन्ड दैम बट दे वर नॉट अडॉप्टिंग. तो उनका KPI का पार्ट बना दिया और AI के थ्रू हमने ADAS कैमराज ऐसे इंस्टॉल करे कि जिससे उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं. अब चाहे वो स्मोकिंग कर रहा है दे विल गेट अलार्म, अगर वो कोई किसी से बात कर रहे हैं दे विल गेट अलार्म, अगर उनकी आंखें बंद हो रही हैं तो दे विल गेट अलार्म. तो दिस इज़ द वे कि AI से हमें सबसे बड़ा बेनिफिट यही मिलता है कि हम ह्यूमन को भी सेव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और टाइम भी सेव कर रहे हैं और कोई एक मैकेनिज़्म है जो एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रहा है. बट अगेन ये जो बेनिफिट है वो एक हेड को मिल रहा है, एक उसकी इंडस्ट्री को मिल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है और वो एज अ सप्लीमेंट है. स्टिल डिसीजन इज मेकिंग बाय द ह्यूमन. तो दैट इज़ द वे विच वी हैव सीन. और इसी तरीके से पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और हम उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हों. तो वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल फॉर दिस. बट definitely AI or prompt engineering has to be learned by everyone. This is important. Every industry has to adopt it. और ऑर्गेनाइजेशन को what I have think and what I have seen कि इंडस्ट्रीज़ को इसका KPI का पार्ट बनाना पड़ेगा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अंटिल वो अप्रेजल्स का फॉर्म में नहीं लेंगे, KPIs का पार्ट नहीं बनाएंगे हमारे लोग, वंस दे विल यूज़ AI, दे विल नो व्हाट इज़ AI.
اور یہ پوری دنیا میں اڈاپٹ ہو رہا ہے اور پاکستان میں بھی الحمدللہ بہت تیزی سے اس کے اوپر دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت اسینشیل چیز ہے اور آئی بلیو کہ یہ ایک اسینشیل پارٹ بھی ہے. I think that is very, I would say, insight of the day. کہ اگر آپ KPIs میں ایڈ کر دیں گے تو it will, what gets measured gets done. ایگزیکٹلی. اور یہ ہیومن سائیکالوجی بھی یہی ہے کہ جب آپ اس کو ریوارڈ کریں گے یا پینلائز کریں گے, آپ نے اور ریلیٹڈ ایگزامپلس بھی دیں, تو انسان ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اقبال صاحب, ٹیکنالوجی میں آپ ٹیک ٹریننگ تو دیتے ہی ہیں, کیا آپ آرگنائزیشنس کے لیے چینج مینجمنٹ کے لیے AI ایڈاپشن کے پروگرامس بھی بناتے ہیں؟ دیکھیے, فوکس اس وقت ہم نے آج کے اس ٹاپک کا AI کو رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو چینج مینجمنٹ ہے یا جو ٹریننگ ہے, اس میں تمام ہی جو اپ کمنگ یا کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز یا جو چینجز آتی ہیں وہ سب آتی ہیں. یس وی ڈو ٹریننگ. ہمارے ان ہاؤس بھی جو ہمارے ہیومن ریسورس ہے, ابھی شکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کے KPIs میں ڈالیں, تو وی آلسو ہیو ایٹ ایپٹیک وی ہیو پروگرام کالڈ اسکل انہانسمنٹ پروگرام, دیٹ از اپ اسکلنگ انسینٹیو وچ ایڈس ٹو یور سیلری. بیسیکلی ہم نے ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ رکھا ہوا ہے کہ اف یو لرن اینی اسکل اینڈ اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کو آپ کروا لو, انڈورس کروا لو, اینڈ دین یور سیلری از انکریزڈ ریگارڈلیس آف دی اپریزل. وہ اینوئل اپریزل کا انتظار کرے یا نہ کرے, تو اس میں ایک تو یہ چیز ہے. تو ہم اس کو جو اسکل انہانسمنٹ ٹریننگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چینج مینجمنٹ کی جو چیز ہے اس کو بھی ان باؤنڈ کرتے رہتے ہیں ان ٹریننگس کے اندر. ابھی ایک بات ہو رہی تھی اولڈ اسکول کی, میں اس پہ تھوڑا کمنٹ کرنا چاہوں گا. میرے پاس ایک ERP امپلیمنٹ ہو رہا ہے جس کا ایک حصہ ہے HR آف کورس. میرا اپنا HR ہیڈ وہ آیا کچھ دن پہلے, اس نے کہا سر مجھے لگتا ہے کہ اس سسٹم میں جن ہے. تو میں نے کہا کیا مقصد ہے؟ کہتا ہے سر رات کو ڈیٹا غائب ہو جاتا ہے 9 بجے کے بعد, صبح جب جیسے ہی میں آتا ہوں 9 بجے تو ڈیٹا واپس آ جاتا ہے. میرے امپلائیز کم ہو جاتے ہیں, صبح کو زیادہ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں تم کر رہے ہو. تو اولڈ اسکول تھاٹ وہ اسٹل پریویل کرتی ہے. اور جب تک کہ اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ اولڈ اسکول کی میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی 60-65 سال کے بندے کی بات کر رہا ہوں. اولڈ اسکول میں آنیسٹلی اسپیکنگ مینٹلٹی آ جاتی ہے, وہ چاہے وہ 30 سال کا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کا اگر مینٹل لیول اولڈ اسکول ہے تو وہ اسی پہ ہی چلتا ہے. ایک ایگزامپل میں آپ سے اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ لانگ اگو ایک پاکستان کے بہت بڑے بینک کی ٹریننگ کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا کور بینکنگ سولوشن امپلیمنٹ کرنا تھا, اور اس میں تو ان کو پہلے اپنے تمام اسٹاف کو نیچرلی وہ لیجر ورک سے کور بینکنگ پہ جا رہے تھے. ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی, پین پاکستان ٹریننگ ہو رہی تھی, ایپٹیک کروا رہا تھا ان کی ٹریننگ. تو میں جسٹ فار دا سیک آف وزٹ اینڈ گیٹنگ دا فیڈ بیک آئی وینٹ دیئر, اینڈ میں نے ایک ہال میں جا کے ان سے بات کی کہ آئی ایم اقبال یوسف شیخ, CEO ایپٹیک, اور میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں. ایک صاحب, میں آج تک یہ بھولا نہیں ہوں کہ ایک صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے. کہتا آپ سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو؟ یہ جو بینک کھڑا ہے نا یہ ہماری محنت کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سارے ناکارہ ہیں کہ آپ یہ کمپیوٹر لا کے یہاں پہ ہمارے سروں پہ رکھ رہے ہیں؟ سو ریزسٹنس از آلویز دیئر. ٹھیک ہے, تو آپ نے سوال کیا چینج مینجمنٹ کا, اور اس میں تو یس ہمیں جب ٹیکنالوجی جب بھی ہم لاتے ہیں یا ٹریننگ ہم دیتے ہیں تو ان ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہمیں میرے خیال میں پہلے ان کو مینٹلی پریپیئر کرنا چاہیے اس چینج کے لیے, اینڈ واٹ دا چینج ول ایڈ ٹو دیئر ورک. ڈاکٹر کی بات ہوئی, بالکل سر نے صحیح کہا کہ جو اولڈ اسکول ڈاکٹر ہوں گے وہ ریزسٹ بھی کریں گے, ان کے کی بورڈ فیملیئرٹی بھی نہیں ہے, ان کی کمپیوٹر فرینڈلینس بھی نہیں ہے, وہ ریزسٹ کریں گے اس چیز کو. تو کوئی بھی ہوگا, تو جب بھی ہم کوئی سسٹم امپلیمنٹ کریں
میں نے I have implemented a core banking solution in 3 major banks of Pakistan. Wow. اینڈ اس کے اندر نہ صرف اس امپلیمنٹیشن کا ایک ٹیکنالوجیکل پہلو ہو گیا, لیکن سب سے بہت بڑا جو چیلنج تھا وہ تھا ان جو پین پاکستان ان کی جو برانچز تھیں ان کے اسٹاف کو ٹرین کرنا اس کور بینکنگ سولوشن کے اوپر. انسائٹ یہ ہے کہ لوگوں میں خوف ہوتا ہے. خوف ہوتا ہے. وقار, آپ کی ایک ینگ آرگنائزیشن ہے, جین زی موسٹلی آپ کے لیے کام کرتی ہوگی. جین زی میں بھی یہ وہ تو اے آئی نیٹو ٹیلنٹ ہے. ڈو یو فیس دیز چیلنجز ود یور ینگر کراؤڈ آلسو؟ یس ایگزیکٹلی. دیکھیں دا تھنگ از کہ اگین آئی سے یونیورسٹیز سے گریڈس آ رہے ہیں. گریڈس جو ہیں ان کو جو وہاں پہ ٹریننگ دی جا رہی ہے, جو ان کو پڑھایا جا رہا ہے, جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر لیٹس ٹاک اباؤٹ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہے ان کی. سو اس کے اندر وہی نیٹو ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں. وہاں پہ ابھی تک پرومپٹنگ کی بات نہیں ہو رہی. ابھی شکیل صاحب نے ورڈ یوز کیا پرومپٹس. سو دو کہ میرے لیے وہ نیو نہیں ہے, بٹ موسٹ آف دا آڈینس ڈزنٹ نو مائٹ بی کہ یہ کچھ جو ہے نا کیا باتیں انہوں نے کر دی. سو یہ یونیورسٹیز کے اندر ٹرمینالوجیز یوز نہیں ہو رہی. وہاں پہ یہ چیٹ جی پی ٹی یوز ہو رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی, اچھا تم نے چیٹ جی پی ٹی سے بنایا, تم نے یہ جیمنائی سے بنایا, وہ یہ ٹرمینالوجیز یوز ہو رہی ہیں. سو یہ جو جنریشن ہے اس کو بھی جب یہ یہاں پر آتی ہے, ہماری ٹولس کو دیکھتی ہے, وہ دے فائنڈ ڈفرنٹ. دے سے کہ اوکے فائن دس لائبریری از ڈفرنٹ دین وی یوز ٹو یوز ان آر یونیورسٹی. سو یہ کہ ہم فریش ریسورسز کو جب اٹھاتے ہیں, ان کو اس اپلیکیشنس کی ڈیولپمنٹس کے اوپر لگاتے ہیں, پروڈکٹس کی میکنگ پہ لگاتے ہیں, وی سی دیٹ دا ریزسٹنس اینڈ وی آلویز ٹرائی ٹو ریزالو دیم. سو یہ چیز تو ہے. اور اگین وہی جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ ہمیں پہلے 3-4 مہینے تو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے, ان ڈیولپرس کو پروڈکٹ ریڈی کرنا پڑتا ہے, دین ہم ان کو پروڈکشن کی چیزوں پہ یوز کرتے ہیں. سو دس از دا کیس. So now we'll be wrapping up. ایک لاسٹ میں چیز ایڈ کر لوں. وہ شکیل صاحب نے ایک بات کی تھی ٹرک والی میرے خیال سے. سو اس میں دو کہ ہم لوگ کمپلائنس کر رہے ہیں, ایکسیلنٹ. ہم اے آئی کو یوز کرتے ہوئے ڈرائیورس کے اوپر کمپلائنس کر رہے ہیں کہ بھائی وہ سو نہ جائے. ساتھ میں اے آئی کو ایز اے اسسٹنس بھی ہم یوز کر رہے ہیں. کیسے؟ الارم دے دیا ایگزیکٹلی بس کے اندر ہی, ٹرک کے اندر, کہ اگر اس کو نیند آ رہی ہے, ہم نے فیل کیا ہے, مطلب اوبیسلی اسٹریم نے کیچ کیا ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں یا وہ سلیپی موڈ میں جا رہا ہے, تو اس کو ایک الارم دے دیا. سو دس از ایٹ دا سیم ٹائم اسسٹنس ٹو دا ڈرائیور, ٹو دا امپلائی یوزنگ اے آئی. سو دیٹ از ادر اینگل آف اٹ. سو بوتھ تھنگس سائملٹینیسلی obviously serve the purpose. اچھا, شاید ایک ویژولائز کرتے ہیں کہ ہاسپٹل جانا ہی نہیں ہے, میرا سارا ڈیٹا ہاسپٹل کے پاس ہے جو کہ ایک سسٹم میں پروسیس ہو چکا ہے, اور مجھے کچھ تکلیف ہوئی ہے, میں بس ایک بوٹ سے بات کروں کہ ہائے آئی مصطفیٰ رمضان, مجھے سر میں درد ہو رہا ہے, بلا بلا بلا, مجھے میڈیسن ریکمینڈ کریں, اور اس کے بعد میں ایک اور پرومپٹ دیتا ہوں اپنی فارمیسی کو کہ میڈیسن میرے گھر پہنچا دیں, تو ہاسپٹل آنا ہی نہیں پڑے گا. اس طرح کی کوئی کسٹمر ایکسپیرینس کریٹ کر رہے ہیں آپ؟ AI in the healthcare always work in the suggestive manner کہ وہ ڈاکٹر کو بھی کمپینین کرتا ہے, سجیسٹ کرتا ہے, لیکن وہ انفورس نہیں کرتا ڈاکٹر کو کہ آپ اسی طریقے سے علاج کریں, کیونکہ ڈاکٹر کی اپنی ایک ایکسپرٹیز ہے اور AI اس کو صرف اور صرف کمپلیمنٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کا ریفریز, اگر ڈاکٹر جو ہے وہ آن لائن ہے, ڈاکٹر اے آئی کی ریکمنڈیشن کو صرف ویٹ کر دے, ہاں دیکھیں ٹیلی ہیلتھ کے بہت سارے کیسز ہیں. وی آر آلسو ورکنگ آن ٹیلی ہیلتھ کہ ڈاکٹر ایک ریموٹ لوکیشن پہ یا پیشنٹ ریموٹ لوکیشن پہ, ڈاکٹر اپنے کلینک میں ہے, اور تھرو گیجٹس, تھرو ٹیکنالوجی, تھرو AI ہم پیشنٹ کو دیکھ بھی پا رہے ہیں, بات بھی کر پا رہے ہیں, اس کی ہارٹ بیٹ بھی سن پا رہے ہیں, اس کی آنکھیں بھی چیک کر پا رہے ہیں, اس کی اسکن بھی چیک کر پا رہے ہیں, سب کچھ ہم کر پاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو سجیسٹ بھی کرتا ہے AI کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے. بس ایٹ دا اینڈ ڈاکٹرس کی کال ہوتی ہے کہ وہ اس کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, اس ٹریٹمنٹ کو, اس کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں, آگے لے جانا چاہتے ہیں. میں کچھ چیزیں بس ایڈ کروں گا. جو ایجلٹی کے حوالے سے اور اڈاپشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, تو ایک تو ہم ویسے ہی لیٹ ہیں اڈاپشن میں AI میں, اور دوسرا یہ کہ پھر ایک فومو ہو گیا, ہر آرگنائزیشن کو جلدی کرنی ہے کہ جلدی سے ہم AI اڈاپٹ کر کے فرسٹ موور ایڈوانٹیج لے لیں. میرے پاس میرے ایک بہت اچھے کولیگ ہیں, ان کی کال آئی کہ سر فلاں
فلاں ہاسپٹل نے نا اپنی ایپ لانچ کر دی، اس میں انہوں نے اے آئی کا فیچر ڈال دیا. میں نے کہا زبردست، لیٹ می چیک آؤٹ. جب میں نے اس کو چیک کیا تو انہوں نے کیا کیا، صرف ایک چیٹ جی پی ٹی کا ایک لنک ڈال دیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ اے آئی انیبلڈ ایپ ہو گئی. سو دے ڈڈ ناٹ ہیو دا پراپر اے آئی یوز کیس، رائٹ. سو دا پرابلم ہے ہمارے پاس یوز کیسز بھی نہیں ہیں. ہم اے آئی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت جلدی میں، بٹ وی ڈونٹ ہیو اے آئی یوز کیسز. تو اے آئی یوز کیسز پہ کام کرنا ہوگا. رائٹ امپلیمنٹیشن رائٹ یوز کیسز کے ساتھ ہو سکتی ہے. تھینک یو. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of the talk. Hope you enjoyed it. And yeah, that's it from our side. Thank you. Shahid Shiraz, CEO ZTech. Waqar Ali, CEO Fobmax. Najm Khan, CEO Softtech. Iqbal Sheikh, CEO AppTech. And Shakil Khan, Dream Network.